अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मरकजी बैंक की तरफ से ताज़ा तरीन आदादो शुमार जारी किए गए हैं जो कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक हैं, और इसके मुताबिक चीन की तरफ से पाकिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी में इन 3 जो पिछले महीने हैं जुलाई से सितंबर तक इसमें कमी आई है, जबकि अमेरिका से पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी बेहतर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, इसके अलावा CPEC पर गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि चीन में जो सरमायाकारी में कमी आई है पाकिस्तान में सरमायाकारी में, इसमें इसकी वजूहात क्या हैं? जी, मेरा ख्याल है एक तो पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी तशवीशनाक है और उसने इस पे एक बड़ा किरदार अदा किया है। दूसरा, माशी तौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जब से रुपए की कदर में बहुत कमी हुई है, उससे भी एक नेगेटिव मैसेज बाहर गया है और चीनी भी अब मोहतात अंदाज में देख रहे हैं। और तीसरी वजह मेरी नज़र में जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसकी अगर नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर जो अमेरिका की तरफ जाना है वो शायद चीन के लिए तशवीश का बायस बन रहा है, और ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन फिर एक नए जियो इकनॉमिक जो है वो सूरत हाल को जन्म दे रही है। मगर ये बात वाज़ेह है कि अगरचे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ बार बार कह रही हैं कि चीन के साथ जो हमारा CPEC है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जो एनर्जी के मंसूबे थे वो तो अब सारे तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं, मगर जो दूसरा हमारा बिजनेस टू बिजनेस उनके साथ आगे बात चलनी थी, हमने ना वो यहाँ पे सनती जो हमने कहा था कि हम इकोनॉमिक जोन बनाएंगे उसमें अपना वादा पूरा कर सके हैं, ना ही हम उनको वो सहूलियत दे सके हैं, फिर उसके बाद हम तो उनकी हिफाजत भी यहाँ नहीं कर सके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में चीनियों का थोड़ा मोहतात होना और हमारे यहाँ उनकी बराह रास्त जो है वो सरमायाकारी में कमी होना बिल्कुल एक नेचुरल मेरा ख्याल में अमल है, और ये आगे चलकर हमें इसमें बेहतरी अगर लानी है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से काम करना होगा, और बहुत सा वक्त पाकिस्तान ने ज़ाया भी किया है। और अब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह की तरफ उनकी सरमायाकारी थी, क्योंकि एनर्जी का मसला यही है कि हमारी जो इस वक्त पैदावार है वो तो शायद हम मीट कर लें, अगरचे मेरे हिसाब से ये कम है और हमें ज़्यादा करनी चाहिए, और हमें सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, रिन्यूएबल्स की तरफ जाना चाहिए, हमें इसको सस्ता करना चाहिए। मगर वो तो पाकिस्तान का एक सिस्टेमिक इशू है, सर्कुलर डेट भी एक इशू है, मगर अब अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो CPEC का जो असल पोटेंशियल है उसको हमें जो है वो ज़रूर बुरे कार लाना चाहिए, और इसमें चीनियों का कोई कसूर नहीं है। हमने, जैसे मैंने अर्ज करा, 3-4 फैक्टर्स की वजह से हम ही दरअसल इसमें कसूरवार करार पाएंगे। सही, मैं इन पर जो है पॉइंट वाइज मैं डिस्कशन करना चाहूँगी, जो जिन ख़तरात या जिन वजूहात की तरफ आपने जो है वो निशानदही की है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपने बात की कि जियो पोलिटिकल सूरत हाल जो है वो उसके पेश नज़र जो अमेरिका है उसकी हमेशा से जो ज़्यादातर फोकस रहा है वो यही है कि बैरूनी कर्जे दे दिए जाएँ या इमदाद दे दी जाए, ज़्यादातर फोकस अमेरिका का यही रहा, और वक्तन फ़वक्तन थोड़ी बहुत जो कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करती हैं किसी ना किसी जगह पर, तो लेकिन वो बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो क्या अब हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो ये तब्दीलियां आ रही हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, तो इसमें हम ये ख्याल करें कि अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ को बदल रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी पॉलिसीज़ में कोई शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, बल्कि होगा यही कि वो और मज़ीद ख़राबियाँ हमारे लिए पैदा करेंगे, और उनके रिलेशनशिप बड़े जो हैं वो ट्रांजैक्शनल होते हैं। जब इस वक्त उन्हें अफ़गानिस्तान में एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, तालिबान के साथ उनको दरपेश मामलात में मुश्किल का सामना है, तो वो थोड़ा सा झुकाव ज़रूर दिखाएंगे, और उनका असल मकसद भी कंटेनमेंट ऑफ चाइना ही रहता है। मगर हमारा इशू ये है कि हमें पायदार तौर पर अगर तरक्की करनी है तो इलाकाई जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको और इलाकाई ताउन को हमें बराह रास्त जो है वो यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर हम
امریکہ میں، یا میں سمجھتا ہوں ایک ہی باسکٹ میں آپ کو سارے جو ہے وہ ایگز نہیں رکھنے چاہیے، آپ کو اپنی جو آپشنز ہیں اوپن رکھنی چاہیے. اور چائنا نے یہ نہیں کہا کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ نہ لائیں. ویسے جیسے وزیر اعظم محترم اس وقت اگر سعودی عربیہ میں ہے تو وہاں سے $10-12 بلین کی وہ انویسٹمنٹ لائیں تو یہ کامیابی ہوگی، کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے. اور چائنا کے ساتھ اور سی پیک کے اندر اور ممالک بھی آ کر مل سکتے ہیں، یورپینز ہیں، امیرکنز ہیں. پھر ہماری اپنی ریجن میں جب تک ٹرکی ہے، ایران ہے، روس ہے، چائنا، ان کا بلاک نہیں بنے گا. تو آپ نے جو جیو پولیٹیکل سچویشن کی طرف اشارہ کیا، اگر ہم امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں تو یہ وقتی طور پر اگر تھوڑی بہت انویسٹمنٹ لائیں گے بھی، جیسے پھر ذرا سی جیو پولیٹیکل سچویشن بدلے گی، کل کو ہو سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں، شاید انہیں ہماری ضرورت نہ رہے. تو یہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنی اوپن پالیسی رکھنی چاہیے. اور چائنیز کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو ابھی تک سی پیک کے اندر ہم بڑھ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو اس وقت ہمیں بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں میڈیا میں بھی اور ہماری حکمران جماعت کی طرف سے بھی خدشات اور تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا، اب یہ جو ہمارے منصوبے ہیں یہ تو وائبل نہیں رہے. ML2 جو ہے، یہ جو ریل کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، پھر اس سے سینٹرل ایشیا وایا افغانستان، یہ کوریڈور کا کامیاب ہونا امریکہ کے میرے خیال میں مفاد میں نہیں ہے، اور وہ ہر رکاوٹ ڈالیں گے. مگر ہمیں جو ہے وہ اپنی علاقے کی، جو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے علاقے کے اندر تعاون ہے باہمی، وہ بڑھانا ہوگا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سینٹرل ایشیا والا روٹ جو ہے، جو چائنا اپنے رولٹ اینڈ بیڈ کے جو ان کا ایک ڈریم ہے، جس میں سی پیک ایک فلیگ اسٹاپ کا درجہ رکھتا ہے پروجیکٹ، اس کو آگے لے کر ضرور چلنا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل وقت تو ہے، مگر ساتھ ہی انہیں چاہیے کہ وہ چائنیز کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کریں، ان کے ساتھ جو ہے چائنا پاور اور دوسری بڑی کمپنیز کے ساتھ مل بیٹھیں، اور چائنا کے ساتھ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی چیزوں کو دوبارہ سے نارملائز کر سکتے ہیں. یہ جو ان کی طرف سے سرمایہ کاری ہے، یہ بزنس ٹو بزنس اگر ہم انہیں سہولت دیں تو یہ کئی گنا بڑھ سکتی ہے. جبکہ امریکہ پہ جو ہمارا انحصار ہے تھوڑی بہت جو وہ کریں گے، ہاں ان سے ہمیں ہائی ٹیک کے اندر جو ان کی بڑی کمپنیز ہیں انہیں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے اندر لانا چاہیے، ان سے بھی ہمیں تعلقات بڑے اچھے رکھنے چاہیے، مگر اس وقت کسی کی کاسٹ پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، ایک اور بڑا اہم پہلو سی پیک، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں چین کی طرف سے جو سرمایہ کاری کی گئی ہے اس کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہ سست روی کا شکار ہے. اس کی ایک وجہ تو آپ نے یہ بھی بتائی کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ زیادہ تر نون لیگ کے دور میں ہی مکمل ہو چکا ہے، لیکن دوسرے مرحلے پر بھی میں بات کرنا چاہوں گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پالیسیز بھی بدل جاتی ہیں، جو پچھلے منصوبے ہیں ان پر کام بند ہو جاتا ہے. ایک تو سیکیورٹی کے خطرات ہیں، وہ نون لیگ کے دور میں بھی تھے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ تبدیل ہونے سے بھی یہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی آئی ہے؟ جی، آپ نے یاد ہوگا کہ رزاق داؤد صاحب نے تو جیسے ہی اقتدار میں آئے تھے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل میں بھی ایک ان کا مضمون چھپا اور بیان چھپا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے لیے ہمیں دوبارہ سے اس کو دیکھنا ہوگا. تو شروع میں وزیر اعظم محترم بھی تذبذب کا شکار رہے، پھر ہمارے محترم جو فوج کے سربراہ ہے وہ گئے، انہوں نے چائنیز کے خدشات دور کیے، اور اللہ اللہ کر کے جو پہلے فیز تھا. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دوسرے فیز کے لیے جو تیاری تھی چیف کے ساتھ جو ہماری کمیٹی کی ہائیسٹ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بار بار یہ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو آپ نے اتنے 9 انڈسٹریل زون بنانے تھے اس میں تو آپ 1-2 بھی کامیابی کے ساتھ وقت پہ مکمل نہیں کر سکے ہیں. تو بالکل یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے پالیسیز بدلی ہیں حکومت کے ساتھ، جو کہ اچھا رویہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جو دوسرے مرحلے میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صنعتی زون میں جو ہے وہ کام ہونا تھا، تو اس میں تو سرمایہ کاری تو کی جا چکی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری کی جا چکی ہے، موصول کی جا چکی ہے، تو پھر کام کیوں نہیں شروع ہوا؟ یہ صرف 9 صنعتی زونز نہیں ہیں، اس کے علاوہ ML1 کا کام جو ہے وہ 2017 میں اس پر دستخط ہوئے تھے، وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا. جی دیکھیے، یہی بات اپوزیشن کی طرف سے بہت خاص طور پہ نون لیگ کے جو لیڈر ہیں وہ بار بار کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے جو ہم نے منصوبے ان کے ساتھ طے پائے تھے وہ بھی آپ نے سلو ڈاؤن کر دیے.
حکومت کا شاید یہ ایک جواز رہتا ہے کہ جی ہم آگے ہی بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، ہمارا جو ڈیٹ برڈن جو چھوڑ کر گئے تھے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم ڈیٹ سسٹینیبلٹی کا ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے ظاہر آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ورلڈ بینک والے، آئی ایم ایف سارے ہمیں ساتھ دلاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے آپ کے تو حالات بہت خراب ہیں، اوپر سے اگر آپ مزید قرضہ لیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اب ہم مزید قرضہ جات کی شاید بات چائنا سے نہ کریں، اور ان صنعتوں میں ہو یا باقیوں میں آگے چل کر، بلکہ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے میری نظر میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان سے بزنس ٹو بزنس اب ایکویٹی کی بات کریں، اور ان سے یہ کہیں کہ چونکہ اب اس وقت حالات بدل گئے ہیں اور ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ 1 بلین کے لیے بھی ہم آئی ایم ایف کی منت سماجت کر رہے ہیں، تو اگر وہ ہمارے یہاں بڑی سرمایہ کاری کریں، کیونکہ چائنا کوئی امداد تو دیتا نہیں امریکہ کی طرح، یا ایڈ نہیں دیتے، تو اگر وہ بزنس ٹو بزنس ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں تو اس سے ہمیں بہت سے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان پہ بھی بہتر ہوگا، پھر اس سے ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگی، اور پاکستان ایک فاسٹ ٹریک پہ گروتھ بھی کر سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہے کہ ہمیں چائنیز کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے، مگر پھر یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ان کی اسٹیٹ لیول کی جہاں ریپریزنٹیشن تھی جن منصوبوں میں، وہاں اگر ہم ان کو مناسب سیکیورٹی اور تحفظ نہیں دے سکے تو کیا ہم بڑے پیمانے پہ جب ان کے منصوبے آئیں گے تو دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. تو اس طرف بھی ہمیں کوشش کر کے اور ہمیں ثابت کرنا ہوگا عمل سے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. محض وعدوں سے یہ کام نہیں چلے گا، ریٹ آف دی اسٹیٹ کو مضبوط کرنا ہوگا. صحیح ڈاکٹر صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چونکہ اب سرمایہ کاری کر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیر پا ہو سکتی ہے؟ اور کیا پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ چین بھی وہاں سے سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرے، امریکہ بھی کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد جب کمپنیز میں اور ملکوں کے لیول پہ جب کمپنیز کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا تو اس میں پاکستان کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ پیکج مل سکتا ہے اور پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوگا؟ جی بہت مناسب آپ نے یہ پوائنٹ اور پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے جو ہے وہ پالیسی میں تبدیلی لائیں، اور خارجہ پالیسی بھی میں دیکھا کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمارا زیادہ جھکاؤ طالبان کی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں گزرتا ہے، جبکہ وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. امریکہ یہاں بڑی سرمایہ کاری کرے گا اور کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ چائنا بھی کنٹینیو کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایک دوسرے پہ بہت زبردست انٹر ڈیپینڈنس ہے. مگر اگر ان کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ایک دوسرے سے باہم متصادم رہیں گے تو پھر یہ مشکل ہوگا. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے سرزمین کی حد تک یہ بات بالکل واضح کرے کہ ہم ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے کھلے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر کے لیے کے پاس ہی ریفائنری کی بات کی تھی، جو ہمارے بہت ہی قریبی ہمسایہ ملک بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں 100 بلین لگائیں گے، جب پاکستان کے لیے بہت تھوڑا تھا. تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات ہیں، ان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی اب مڈل ایسٹ میں تعلقات بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان کو بھی اس ساری جیو پولیٹیکل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 طریقوں سے کام کرنا چاہیے. ایک تو ریجنل جو تعاون ہے، جو ہمارا علاقائی تعاون ہے، جس میں میں نے گولڈن رنگ کی کنٹریز کا ذکر کیا، ان کی طرف جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ہی بہت مناسب ہے، کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، ابھی بھی ٹیکنالوجی میں ان کی کمپنیز بہت آگے ہیں، اور ان کے لیے مواقع بھی ہم نے پیدا کیے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہے، پاک ہے، تو وہاں ان کی سرمایہ کاری کو اگر ہم بنائیں تو پاکستان کو بھی ایک لحاظ سے جیو پولیٹیکل سچویشن میں بھی آسان. جب یہاں سرمایہ کاری ہو جائے گی تو ساری ہماری طرف جو ان کی ہمدردیاں ہیں اور جو ہماری جو ہاسٹیلٹی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ بڑا اچھا موقع بھی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں مشکل وقت ایک اچھا اپرچونٹی بھی لاتا ہے، جو ہر چیلنج کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. پاکستان بہت سی اپرچونٹی ضائع کر چکا ہے، مگر اب کے میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی اور باقی جو اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، کئی قومی جو ہمارا معاشی پرابلمز ہیں اس کے اوپر آپس میں جو ہے وہ بجائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی رویہ رکھیں جو وہ سیاست میں رکھتے ہیں، یہاں ایک قومی جو ہے وہ ذمہ داری کے طور پر اور قومی مفاد کے طور پر انہیں چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے مل بیٹھیں. اور اس کو ابھی پاکستان کی پوزیشن اچھی ہے، اور اس کو وہ چاہیں تو بیک وقت امریکہ اور نہ صرف چائنا بلکہ میں سمجھتا ہوں
کہ رشیا کے ساتھ بھی، ترکی کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ مل کر یہاں پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق وہ اپنی جو معاشی پالیسی ہے اس کا نعرہ اگر وہ پرامن بقائے باہمی رکھے تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. یعنی ہم خارجہ پالیسی کے بجائے جو اپنی معاشی پالیسیاں ہیں ان کو بھی تبدیل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، احسن اقبال صاحب نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت پر امریکہ کی طرف سے دباؤ تھا کہ اگر وہ سی پیک کے منصوبوں پر کام کی رفتار سست کرتے ہیں تو جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے انہیں کچھ نہ کچھ مل پائے گا. تو کتنا بڑا یہ اہم فیکٹر ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایک خاص طور پر جب افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، افغانستان میں طالبان کا اقتدار آیا ہے اور پورا ایک نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اور خارجہ پالیسی ہماری بڑی واضح رہی ہے. تو اس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کو کس حد تک ہینڈل کر پانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ جی، ابھی تک تو حکومت نے کوئی ایسی واضح پالیسی اور بہت ڈٹرمینیشن اس میں ظاہر نہیں کی ہے اور وہ ایک ضبط کا شکار ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں سے انہیں نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سرحدوں کے اندر جو ہے وہ امن و امان بھی قائم رکھیں گے. یہ چائنا کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو مشکل درپیش آئے گی. ابھی تک میرا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی سے یا ان سے جو کہتے تھے کہ جو ان میں سے آئین پاکستان کے مطابق ہم بات کریں گے، مگر وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں نکل رہی. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں حملوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہاں ہمارے سیکیورٹی والوں نے بڑا اچھا کل کام کیا ہے، مگر پھر بھی ابھی بہت سے جو ہیں تحفظات جو ہیں وہ چائنا کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. اور امریکہ کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آپ کسی طرح سے دراصل یہ نہ کہیں کہ جی ہماری تو آپ کی طرف اب نو اکاموڈیشن کی پالیسی ہے اور ہم جو ہمارا جھکاؤ طالبان کی طرف ہی ہے اور ہم اس کو ایک بڑی تاریخی فتح سمجھتے ہیں. دیکھیں، جو افغانستان کے اندر طالبان تھے وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، ان کا حق تھا. وہ وہاں انہوں نے ہماری سرزمین وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی طاقت کو ہم نہیں اجازت دیں گے کہ استعمال کریں، ہمیں ان سے تعلقات اسی بنیاد پر رکھنے چاہیے. باقی وہ جو ان کی پالیسیز ہیں وہ جانے، امریکہ جانے. مگر اگر ہم ایک سائڈز لیتے رہیں گے اور اپنی پالیسی کو بیلنس نہیں کریں گے تو معاشی طور پہ آگے ہی ہم مشکلات کا شکار ہیں. آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کے بھی سخت کنڈیشنز کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہماری خارجہ پالیسی سے خوش نہیں ہے. وہ کسی معاشی بنیاد پر تو ہم پہ مزید پابندیاں اور مزید لوگوں کی زندگی مشکل نہیں بنانے پہ لگے ہوئے. اس کے پیچھے بھی ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. تو پاکستان کو جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ پیراڈائم شفٹ لانی چاہیے اپنی فورن اور اکنامک پالیسی دونوں میں، اور اس کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ ہم ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، کسی ایک کی ہماری پریفرنس نہیں ہے، اور سارے مل کر اگر یہاں کام کریں تو ہم بھی مکمل طور پر تعاون کرنے کو تیار ہوں گے. مگر اس حکومت نے ابھی تک اس ضمن میں کوئی بھی پیش رفت نہیں کی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، معاشی اشاریوں میں جو ہماری معیشت ہے اس میں مسلسل گراوٹ کا شکار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے اور روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے بعد بھی یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے جن لوگوں نے پہلے سرمایہ کاری کی تھی اگر وہ 104 روپے پر یا 124 روپے پر ڈالر لے کر آئے تھے تو ابھی جب وہ واپس لے کے جائیں گے تو ان کو 174 میں ڈالر لینا ہوگا. تو یہ تو دیکھیے نا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو نقصان ہی ہوا ہے. تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے، پھر سیاسی بے چینی بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جس ملک میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جاری رہے وہاں پہ معاشی طور پر اس کے بڑے ہی نیگیٹو سگنل جاتے ہیں. جو ہم نے اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا وہاں تو کوئی زر مبادلہ کا مسئلہ نہیں ہے، مگر وہاں بھی لوگ سرمایہ کاری سے کترا بھی رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو وہاں نقصانات کا سامنا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم کسی طریقے پر بھی اپنے جتنے بھی اشاریے ہیں ان کی طرف دیکھیں تو یہ مسئلہ بار بار کیوں پیش آتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے زر مبادلہ کچھ بہتر ہوتے ہیں اور ہم اپنی امپورٹ کھولتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تجارتی خسارے پہ ہم کیوں نہیں قابو پا پاتے؟ کیوں نہیں ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جاتے؟ کیوں نہیں اپنی ایکسپورٹ کو ہم ڈائیورسیفائی کرتے؟ کیوں نہیں ہم بنیادی اصلاحات کرتے؟ انرجی کا معاملہ ہے اس کو کیوں نہیں ہم اس میں لائن لاسز ہیں، چوری ہے
اور ہم سارا وقت جو ہے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اتنے فرنس آئل کے اوپر جو ہے وہ کارخانے چلائیں. انرجی مکس میں آپ نے دیکھا گیس کی ہم قلت کا شکار ہیں, تو ہم نے ہائیڈل پہ کام نہیں کیا, ہم نے توانائی میں شمسی توانائی پہ کام نہیں کیا, ہم نے ونڈ انرجی پہ کام نہیں کیا. تو حکومت کو جو ہے وہ لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. اور اب چینی میں جاتے جاتے مجھے ایک مختصر سا جواب چاہیے کہ پاکستان جو ہے خارجہ پالیسی میں تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے چین اور امریکہ کے درمیان, لیکن جو معاشی پالیسی ہے جس کی آپ نے بات کی کہ معاشی پالیسی کو بھی جو ہے وہ بیلنس کرنا چاہیے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیلنس ہو پائے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ دیکھیے اب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کو ایسی صنعتوں کی طرف جانے چاہیے, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے لگائیں, چاہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر لگائیں, یا کسی اور کے سرمایہ کاری سے لگائیں جس میں ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو, اور ہم ایگریکلچر کے اندر جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنی صورتحال ٹھیک کریں, اس کو جو ہے ہم بہت سائنٹیفک بنیادوں پر کریں, اور یہاں سے ہم ایکسپورٹیبل سرپلس نکالیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنی ساری غذائی جو ضروریات تھی پورا کرتے تھے, اب ہم کبھی کپاس امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, شکر اور چینی تو ہم چینی اور گندم تو ہم آپ دیکھیے نیٹ امپورٹر بن کے رہ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو چاہیے کہ ہمیں درست کرنے کے لیے ان سارے شعبوں میں کام کریں, اور ایسی کمپنیوں کے ساتھ ہماری سرمایہ کاری ہو جو ان شعبوں میں, اور ہمارا جو ان چیزوں کے اوپر دار و مدار ہے باہر کی امپورٹ پر, وہ کم از کم ہو. صحیح. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ 2021 کی رپورٹ آ چکی ہے, اور اس کے مطابق 139 ممالک کی فہرست میں پاکستان 130ویں نمبر پر ہے. پاکستان کی یہ رینکنگ نہ صرف دنیا میں بہت نیچے ہے بلکہ جنوبی ایشیائی ممالک میں بھی اس کی رینکنگ جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے. نیپال, سری لنکا, انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہیں, اور صرف افغانستان کی کارکردگی جو ہے وہ پاکستان سے بدتر ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. انصاف اور قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, اور کیا عدلیہ کو خود احتسابی کی ضرورت ہے یا پھر عوام کو اپنا رویہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. شاہ خاور صاحب, رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق جو پاکستان ہے وہ 139 ممالک کی فہرست میں 130ویں نمبر پر ہے, جبکہ سول جسٹس کے حوالے سے پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 124واں بتایا گیا ہے, اور ریگولیشن کے حوالے سے 130ویں نمبر پر ہے. یہاں تک کہ جو نیپال اور سری لنکا, انڈیا ہیں اور بنگلہ دیش ہیں, یہ بھی پاکستان سے بہتر ہیں. تو اس رپورٹ سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ تو واقعی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارا ورلڈ رینکنگ میں 130واں نمبر ہے 139 سے, اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. جتنے پارلیمنٹ میں بھی اس معاملے کو جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے. دیکھیں, انصاف کا جو فراہمی ہے کسی بھی ریاست کی جو ہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شہریوں کے لیے, اور فوری اور سستا انصاف. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹوریل حکومت ہو چاہے وہ جمہوری حکومت ہو, وہ ان کا, اور خاص طور پہ جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ اپنے منشور میں ان کا ایک بہت بڑا جو ہے فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے. لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی ترجیحات جو ہیں وہ کچھ اور ہو جاتی ہیں. وہ پھر پولیٹیسائزڈ قسم کے جو مقدمے ہیں ان کو تو زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے یا سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہوتا ہے, گورنمنٹ کی بھی پرائورٹیز ہوتی ہیں, لا منسٹرز, مشیر, وزیر اپنے مخالفین کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے ان کے مقدمات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, یہ قانون کی جو حکمرانی ہے, قانون کی بالادستی ہے, اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, آپ ڈسٹرکٹ کورٹس لیول سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک, وہاں پہ لوگوں کو انصاف ملتے ملتے, چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہو چاہے وہ سول مقدمات ہوں,
ہم نے دیکھا ہے کہ 3 دہائیوں کے بعد جا کے سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے جو کہ نیچے سول جج نے کیا ہوتا ہے اور وہ پھر فائنلٹی اٹین کرتا ہے. کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں 4 دہائیاں لگ جاتی ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے. ایک شخص مقدمہ دائر کرتا ہے اور سپریم کورٹ تک اس کی 3rd جنریشن اس میں پارٹی امپلیڈ ہو چکی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ صرف یہ ہے نہ ہماری ریاست کی نہ ہماری کسی بھی حکومت کی یہ ترجیح بالکل بھی نہیں رہی. نعرے ضرور ہوتے رہے ہیں کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. انصاف آپ کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ آپ قانون سازی کرنی ہے, وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. آپ کے جتنے قوانین موجود ہیں, چاہے وہ سول کے ہیں, کرمنل کے ہیں, ان کے پروسیجر لاز ہیں, اس میں اتنے زیادہ اس میں طوالت ہے, اتنی زیادہ اس میں ان نیسیسری چیزیں ہیں جن کو ختم کرنا جو ہے وہ صوبائی اور جو وفاقی پارلیمان ہے ان کا کام ہے کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. پھر آپ نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو, پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کو زیادہ متحرک کرنا ہے, پولیس کو ریفارم کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو جب تک آپ کولیکٹیولی ان سب چیزوں کا احاطہ نہیں کریں گے, ان میں بہتری نہیں کریں گے, صرف ایک عدلیہ کو یا کسی ایک پولیس کو مورد الزام آپ نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ایک فل فلیج پیکج ہے جس کے اوپر سب کو بیٹھ کے سر جوڑ کر اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں لوگوں کو انصاف کیسے فراہم کرنا ہے. صحیح. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی کہ پارلیمنٹ میں اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ حکمران طبقے کے طور پہ سامنے آتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں جب, تو وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرواتے ہیں. یہ سب ہمارے سامنے ہے اور جس سے پھر تاثر یہ بھی عام ہو جاتا ہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اصل حکمرانی جو ہے وہ صرف طاقت کی ہے. تو اس میں کیا عدلیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا عدلیہ کو خود احتسابی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے عدلیہ کو بھی بہت ساری چینجز کی ضرورت ہے, لیکن میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ صرف آئسولیشن میں اگر یہ کہہ دیں کہ عدلیہ ہی اگر بہتر ہو تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, ایسے نہیں ہے. آپ کسی بھی ضلعی عدالت پہ چلے جائیں, ڈسٹرکٹ کورٹ پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کے جتنے بھی سول ججز بیٹھے ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹس بیٹھے ہیں, ان کی جو کاز لسٹ ہوتی ہے اس دن کی, اس میں 100-150 کیس ہوتا ہے. کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ایک جو انسان ہے وہ سول جج بھی ہے, اس کے پاس جج فیملی کورٹ کا بھی اس کے پاس جورسڈکشن ہے, وہ رینٹ کنٹرولر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کرمنل سائڈ پہ میجسٹریٹ بھی ہے, تو وہ ایک انسان کس طریقے سے اتنی جورسڈکشن اسیوم کر سکتا ہے؟ تو اس لیے وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو چھوٹی عدالتیں ہیں, ضلعی عدالتیں ہیں, ان کے سول ججز, میجسٹریٹس, ایون جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں, سیشن ججز ہیں, ان کے پاس کتنی زیادہ کیسز ہیں, کیسز کی بھرمار ہے, اور وہ ہر کیس کو نہیں سن سکتے. کیا کبھی بھی کسی بھی حکومت نے یہ سروے کیا ہے کہ ہمارے روزانہ کتنے سول کیسز دائر ہوتے ہیں, کتنے کیسز روزانہ ڈسپوز آف ہوتے ہیں, کتنے کرمنل کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, ان کو کیٹر کرنے کے لیے کتنی عدالتیں ہیں؟ کیا کبھی یہ کوئی سٹڈی یا اس پہ کوئی ریسرچ کسی نے کی ہے؟ آنسر از نو. آپ جب تک اس چیز کا آپ سروے نہیں کریں گے, اس کے مطابق آپ چھوٹی عدالتوں کے سول ججز, میجسٹریٹس کی تعداد نہیں بڑھائیں گے جتنا کوانٹم آف لٹیگیشن آ رہا ہے. اور اسی طرح ہائی کورٹس میں جب تک ججز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے, سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے, اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں جب تک ان کو ختم نہیں کریں گے. اب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ عدلیہ کیا کر سکتی ہے. عدلیہ یہ کر سکتی ہے کہ اگر ایک سول جج فرسٹ کلاس ہے, اس نے ایک ڈگری پاس کر دی ہے, اور اس کی اگر مالیت جو ہے وہ ایک حد سے اگر زیادہ ہے, تو وہ اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی, اور ہائی کورٹ کے 2 آنریبل ججز سول جج کے فیصلے کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. بالکل غیر ضروری ہے. ایک آنریبل جج جو ہے وہ سول جج کے یا ایون سیشن جج کے یا ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں 17 ججز ہیں. اب سپریم کورٹ میں ایک سنگل جج آف دی ہائی کورٹ کے فیصلے کے لیے کم از کم 2 ججز بیٹھتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے.
حالانکہ سپریم کورٹ کی ہیرارکی ہائی کورٹ سے زیادہ ہے، تو وہاں اگر سنگل جج کے فیصلے کو کیوں آپ نے 2 آنریبل ججز کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے فیصلے کو دیکھیں؟ وہ ایک جج صاحب دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے سوائے ان کیسز کے جس میں مرڈر کیس ہے، جس میں ڈیتھ سینٹینس ہے، اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی 2 ججز سنے، سپریم کورٹ میں بھی جو 2 ججز سنے. باقی جتنے کیسز ہیں وہ ہر جج جو ہے وہ ایک ایک عدالت سنبھالے. 17 اگر عدالتیں ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈفرنٹ جورسڈکشنز کے، وہ فیصلے زیادہ جلدی ہوں گے. لیکن 17 ججز کی موجودگی میں بینچز 5 ہے یا 6 ہیں. میں سمجھ یہ ہیومن ریسورس کو جو ہے وہ اس کا پراپر یوٹیلائزیشن نہیں، تو یہ کام جوڈیشری کر سکتی ہے. صحیح. اچھا شاہ خاور صاحب، ایک اور بہت اہم فیکٹر جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ صرف حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دینا جو ہے یہ مناسب بات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کی جو یہ بھیانک صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں عوام خود بھی ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے تعلقات بہت اہم ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری برادری ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب انصاف کی بات آتی ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی طاقت اور پہنچ کے حساب سے کہیں نہ کہیں طاقت کے استعمال کو جو ہے وہ لازماً استعمال کرتا ہے اور انصاف کی جو گردن ہے اس کو مروڑتا ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف کا جو نظام ہے وہ کیوں کر ٹھیک ہو سکتا ہے اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کہ ایک ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس آصف سعید کھوسا، انہوں نے جب وہ اپنا عہدہ سنبھالنا تھا تو ان کے جب وہ فل کورٹ ریفرنس میں جب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جا رہے تھے تو انہوں نے جو خطاب کیا، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدر مملکت جو ہے، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہیں، وفاق کی علامت ہے، ان کو چاہیے کہ قانون اور انصاف کی فراہمی کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم مقرر کریں. اس میں آپ انتظامیہ کو بھی بلا لیں، گورنمنٹ کو بھی بلا لیں، جوڈیشری کو بھی بلا لیں اور مقننہ کو بھی بلا لیں، اور وہاں پہ ایک وسیع تر ڈائیلاگ ہو، اور وہاں پہ ایک ونڈو، ایک چھت کے نیچے یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں اور اس کا احاطہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی اس تجویز کو کسی نے نہیں مانا. میں آج بھی یہ کہوں گا کہ صدر مملکت سامنے آئے، وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے پاس بلائیں، بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کو بھی لے کے آئیں، اور وہاں پہ ایک کمپوزٹ قسم کا ایک پالیسی بنائے کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. اچھا شاہ خاور صاحب، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ قسم کا سرجیکل آپریشن جو ہے اس کا حل ہے، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی کرنا ہوگا، ہمیں سخت قوانین نافذ کرنا ہوں گے، سخت سزائیں دینا ہوں گی، سخت قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہوگی. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس سے تو پھر آپ کسی نہ کسی ایک گروپ کو جو ہے وہ پاورفل کر دیں گے، اور پھر یہ کیسے ممکن بنایا جا سکے گا کہ وہی گروپ جو ہے وہ طاقت کا یہ استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ کرے؟ دیکھیں، یہ کوئی طاقت کا استعمال جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں، ریاست نے جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنی ہوتی ہے. ریاست نے کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے. کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت قانون کے کٹہرے میں لانا، اس کے خلاف ایک اچھا پروسیکیوشن کا کیس بنانا اور عدالتوں میں پیش کرنا اور ان کو سزائیں دلوانا، یہ تمام ریاست کی ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ اس میں ایسے اچھے جو ہے انویسٹیگیشنز نہیں ہوگی، پھر اس کی آگے اچھی پروسیکیوشن نہیں ہوگی، تو عدالتوں میں جو ہے وہ تو پھر شک کا فائدہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پرنسپل ہے کہ وہ تو ملزم کو ملتا ہے. تو جو کیس بنانا ہے ریاست نے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ٹھوس شہادتیں ہوں، کوئی اس میں خامی نہ ہو. تو یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. اور دوسری جہاں تک آپ اکاؤنٹیبلٹی اور اس کی جو بات کر رہی ہیں، اس کے لیے بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں، اس کو بھی ہم نے، اس کا پرسپشن یہ ہونا چاہیے عوام میں کہ وہ غیر جانبدار ہیں، وہ کسی کی سائڈ نہیں لیں گے، اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کریں گے، وہ فیورٹزم نہیں کریں گے، پک اینڈ چوز نہیں کریں گے. اگر کسی کو کا احتساب ہونا ہے تو وہ بے لاگ ہونا ہے، ایک ہی کرائٹیریا ہے، ایک ہی سٹک سے سب کو ہانکا جائے گا. تو جب تک ہم ایسے ادارے وجود میں نہیں لے کے آتے، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو کہ سب سے بڑا میگا کرپشن کو ریڈیکیٹ کرنے کا ادارہ ہے، وہ اس لیے بنا ہے، لیکن اس کی آپ اگر کارکردگی دیکھیں، ان کی پرفارمنس دیکھیں
اور ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں سب سے بڑی بات ہے وہ عوام میں بالکل بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ادارے ایسے بنانے ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ آپ کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہوں صوبائی, اس میں آپ نے اداروں کو اتنا مضبوط کرنا ہے اور اس میں اتنے کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آنا ہے, اور اس میں جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کے ٹریننگ کو آپ نے اتنی زیادہ توجہ دینی ہے, اسی طرح پروسیکیوٹرز کی ٹریننگ پہ آپ نے توجہ دینی ہے. تو آپ نے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کے جب تک اداروں کا اعتماد لوگوں پر نہیں ہوگا تو یہ کام بالکل اسی طرح چلتا رہے گا. اعتماد نہیں ہوگا تو یہ کام ایسے ہی چلتا جائے گا, اور ہمیں اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا اور جو ٹریننگ ہے اس پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.